मालिक के पास आया और आकर कहता है, सुनो, मकाम कुबा में मक्का से एक शख्स आया है और वो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और कुबा के सारे लोग उसके पास जमा हैं और वो नबूवत का दावा करता है, नाम मोहम्मद है। हजरत सलमान कहते हैं, मैं दरख्त पर था, जब मैंने नाम सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहा, नादानो, तुम्हें क्या मालूम कि वो कौन है? अरे वही तो है जिनकी तलाश में मैं सैकड़ों साल से भटक कर यहां पर आया हूं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैं जल्दी से दरख्त के नीचे उतरा और मैं अपने बेख्याली में पूछने लगा, मादा हदसा, मालिक क्या हुआ, क्या बात हुई? कहते हैं, फलतमनी, मेरे मालिक ने जोरदार थप्पड़ मुझे लगाया। मालक वलिहाजा, कहता, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम तो गुलाम हो, जाके अपना काम करो, तुम हमारी बातों में दखल दोगे? कहते हैं, मैंने नजरअंदाज कर दिया, मैंने बताया नहीं कि मैं किसकी तलाश में यहां आया हुआ। कहते हैं, मैंने कहा, लाबास हजरत, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। कहते हैं, मैं दोबारा खजूरों की दरख्त पर चढ़ गया। शाम हुई। अब देखिए हजरत सलमान फारसी कहते हैं, जब शाम हो गई मैंने कुछ खजूरें जमा की और खजूरें जमा करके मैं शाम को चुपके से हुजूर की बारगाह में पहुंचा और अर्ज किया, आए मोहम्मद, ये खजूरें हैं और आप मुसाफिर मालूम होते हैं और आपके साथी गरीब मालूम होते हैं, मैं सदका लेकर आया हूं, लीजिए ये खजूरें। कहते हैं, मैंने खजूरें दी और देखने लगा कि हुजूर खाते हैं कि नहीं खाते हैं। कहते हैं, हुजूर ने हाथ बढ़ाया, खजूरों को तमाम सहाबा में बांट दिया, एक खजूर भी अपने मुंह में न रखी। सहाबा से कहा, तुम खाओ, मैं नहीं खा सकता। हजरत सलमान फारसी कहते, फकुल्तु फी नफ्सी, मैंने अपने दिल में कहा, हादिही वाहिदतुन, हुजूर ये एक निशानी मुकम्मल हो गई है। हजरत सलमान फारसी कहते, चुपके से मैं चला आया और अपने दिल में खुश हो रहा था, जिसने बताया था एक निशानी मुकम्मल हो गई। दूसरे दिन कहते, मैंने फिर खजूरें जमा की और चुपके से हुजूर की बारगाह में फिर पहुंचा और अर्ज किया, आए मोहम्मद, कल मैंने देखा कि आप सदका नहीं खाते हैं, ये लीजिए नजराने के तौर पर पेश कर रहा हूं, ये नजर है, ये हदिया है। कहते हैं, जब मैंने हदिया कहा, हुजूर ने भी खाया, हुजूर के सहाबा ने भी खाया। जब मैंने दोनों को खाते देखा, कहते हैं, फकुल्तु फी नफ्सी, मैंने अपने दिल में कहा, हातानी इस्नतान, हुजूर ये दो निशानियां मुकम्मल हो गई। मेरे दिल में एक अजीब कैफियत मंजिल तक पहुंच रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, दो निशानियां, और अगर तीसरी भी मुकम्मल हो गई तो फिर मैं जो 300 साल से भटक रहा था उस दर पर आज पहुंचने वाला हूं। क्या कैफियत रही होगी हजरत सलमान फारसी की। आज मैं आपसे पूछता हूं, अकबरुल मशाइख को जिन्होंने देखा होगा, बहुत लोग हैं, मेरा बचपना था, आप जिन्होंने देखा होगा, जो उनसे मुलाकात की नियत से जाता था, जैसे जैसे आस्ताना करीब होता है दिल की धड़कनें बढ़ती जाती थी, दिल की धड़कनें बढ़ती जाती थी। अरे जब हजारों साल के बाद उनकी औलाद का ये आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा। कहते हैं कि मेरा दिल धड़क रहा था कि दो निशानियां मुकम्मल हो गई। अब तीसरी निशानी की बात थी। कहते हैं कि मैं तीसरे दिन फिर पहुंचा, अब वो मोहरे नबूवत देखना है, दोनों शानों के दरमियान वो नबूवत की मोहर लगी है कि नहीं लगी है। हजरत सलमान कहते हैं जब मैं पहुंचा तो हुजूर तमाम सहाबा के मजमे में बीच में तशरीफ फरमा थे। मैं कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता और हुजूर अपनी मुबारक चादर को ओढ़े थे। मैं सोच रहा था कि कहीं से कोई हवा का झोंका आ जाए, कुछ पल्लू उठ जाए, कोई कोना उड़ जाए तो मैं आपकी पुश्त अनवर पर मोहर तो देख लूं।
کہتے ہیں میں تو یہی سوچ کر ارد گرد گھوم رہا تھا کہ اچانک آقا نے اپنی ردا اور اپنی چادر اتاری اور ارشاد فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اے سلمان لو جو پادری نے دیکھنے کو کہا تھا آ کر ملاحظہ کر لو۔ کہتے ہیں جب حضور نے کہا خود ہی کہ آ کر دیکھ لو جو پادری نے تم سے بتایا تھا، کہتے ہیں میں نے وہ مہر چمکتی ہوئی دیکھی، میں دوڑ کر حضور سے چپک گیا، حضور کی پشت انور سے چپک گیا، میرے آنسو نہیں رکتے تھے حضور اس در تک پہنچنے کے لیے، مجھے 300 سال لگ گئے تب میں اس در پر پہنچا ہوں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، 300 سال تک پہنچنے میں لگ گئے، لیکن ہماری قسمت تو دیکھو جب پیدا ہوئے تو مؤذن آ کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان دے کر یہ بتا دیتا ہے مبارک ہو تمہیں حضور کے غلاموں کا گھر مل گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو 300 سال بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑی، مسجد کا مؤذن آ کر خود ہی کہہ دیتا ہے سنو حضور کے نوکر بن کے آ گئے، بچپنے میں ہی یہ بات گھول دیتا ہے، دل میں اتار دیتا ہے، سنو سنو تم حضور کے خادموں کے گھر آ گئے ہو، مبارک ہو تمہیں حضور کے غلاموں کا گھر مبارک ہو۔ آتے ہی حضور کا دامن تمہارے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اب بتاؤ، اب اللہ کہے تو کیوں نہ کہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ سنو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہم نے اپنا مصطفیٰ تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ اللہ اس لیے تو احسان جتلا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کوئی عام نبی نہیں۔ جانتے ہو میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ نے اور ہم نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، یہ سچ ہے، لیکن ہم نے محبت بعد میں کی ہے، لیکن رسول اللہ نے ہم سے محبت اس وقت سے کی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور ہمیں چاہ رہے تھے۔ آپ تو بعد میں آئے ہیں تب حضور کی تمہیں غلامی ملی ہے، دیکھو حضور آنے سے پہلے ہی ہمیں چاہتے تھے، اور کیسی چاہت ہے امت سے، ذرا اس کا بھی منظر ملاحظہ کر لو۔ آقا علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، اے ہمارے حبیب سنیے، آپ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہماری امت کو بخش دے، ہماری امت کو بخش دے، میں آج آپ سے ایک مطالبہ کر رہا، اگر تم چاہتے ہو کہ آدھی امت کو بخش دیا جائے تو اے مصطفیٰ تمہیں آدھی رات تک ہماری عبادت کے لیے جاگنا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ اپنے حبیب کے درمیان آفر رکھ رہا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تہائی امت بخش دی جائے تو تہائی رات تک تمہیں ہمارے لیے جاگنا ہوگا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ساری امت بخش دی جائے تو پھر مکمل رات تمہیں ہماری بارگاہ میں جاگنا ہوگا۔ آقا کے لیے یہ نہیں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہتے ہو کہ فاطمہ کو مال اور دولت مل جائے تو ہماری بارگاہ میں رو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے داماد کی نوکری لگ جائے ہمارے درمیان آؤ، نہیں، بات امت کی چل رہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ ساری امت کو بخش دیا جائے تو تمہیں ساری رات میری بارگاہ میں دعا کرنا ہوگی، اس لیے کہ تمہارا التجا کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، تمہارا وہ آنسو بہانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ کہتے ہیں جب آقا سے کہا اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات اور تہائی رات نہیں، پوری رات جاگنا شروع کر دیا، اور اتنا جاگے حتی تورمت قدمہ کہ حضور کے قدموں میں ورم آ گیا، پیر پھٹ کر خون رسنے لگا، حضور اتنا جاگ کر
اس امت کی مغفرت کے لیے روتے ہیں. کہنے والا کہتا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے. حضرات محترم، یہ ہے وہ رسول جو راتوں ہمارے اور آپ کے لیے جاگ کر صرف اور صرف ہماری مغفرت کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. اور آج ہم نے اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں حضور کو خراج عقیدت، نوجوان ساتھیوں، آپ کی یہ روحیں جو مادیت میں پھنس کر پیاسی ہو گئی ہیں، ہر طرف گناہوں کا دورہ ہے، تو ہمارے کان گندے، ہماری نگاہیں گندی، ہمارا قلب، ہمارا ذہن، ہماری فکر سب گندی ہوئی چلی جاتی ہے. ایسے میں اگر تم حضور کا ذکر سنتے ہو تو اللہ تمہاری نگاہوں کو بھی روشن کرتا ہے، ذہن و فکروں کو بھی روشن کرتا ہے. اور آج آپ یہاں بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضور کا ذکر آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی محفلوں میں آپ کا بھی ذکر خیر کیا ہے، اور اس انداز میں کیا کہ آپ ناز کریں گے، فخر کریں گے. حضور نے ہمارا ذکر خیر کیا. آپ حضور کو چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے حضور کو؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں دیکھا. پھر حضور سے عشق ہے؟ ہاں ہے. کتنا ہے؟ جان سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، مال سے زیادہ ہے، ہر شے سے زیادہ ہے. اللہ اللہ، نہ دیکھا نہ نظر پڑی، اور عشق ایسا کہ جان مال اولاد چاہے جو ہو، حضور آپ سے زیادہ محبت ہے ہمیں. جانتے ہیں حضور نے اپنی محفل میں کیسا ذکر کیا ہے؟ صحابہ کے درمیان ایک سوال، ایک کوشچن جا رہا ہے. حضور بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر و عمر سارے صحابہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا جواب بتاؤ اس کا. سب کے سب گوش بر آواز ہے، کان حضور کی طرف لگا دیے، اس لیے کہ ان کی محفل ایسے نہیں تھی کہ ادھر ادھر دیکھیں. مورخ لکھتا ہے کہ حضور کی محفل میں صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے جیسے صحابہ کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو کہ ہل نہ جانا ورنہ پرندہ اڑ جائے گا. اتنی احتیاط سے بیٹھتے تھے کہ جس طرح آپ کے سر پر اگر ہم کبوتر بٹھا دیں یا کوئی چڑیا دھوکے سے آ کر بیٹھ جائے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ چڑیا اڑے نہ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بالکل سائلنٹ ہو جائیں گے، نہ گردن ادھر ہلے گی نہ ادھر ہلے گی. کہتے ہیں ہم نے صحابہ کو اسی انداز میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے دیکھا. ایسا لگتا تھا جیسے ہر صحابی کے سر پر کوئی چڑیا بیٹھی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ یہ اڑے نہ. بالکل اسی طرح حضور کی طرف لو لگا کر. اور کیوں نہ ہو، یہ وہ نبی ہیں جب بولتے ہیں تو انسان ہے، ساری کائنات ان کے لبوں کی طرف دیکھنے لگتی ہے. وہ مسکرا دیتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ چاند تارے پھول شبنم طور بجلی کہکشاں، ایک تبسم نے تمہارے سب کو پھیکا کر دیا. ایک تبسم نے تمہارے سب کو پھیکا کر دیا. کہتے ہیں صحابہ کے درمیان ایک سوال کیا، بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، سب سے بہترین اور سب سے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے ایک سوال حضور نے کیا، بتاؤ سب سے حیرت انگیز تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ تعجب میں ڈال دینے والا، حیرت میں ڈال دینے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، قالو، بولے الملائکہ، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان سب سے حیرت والا ایمان ہے. آقا فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سنو فرشتوں کا ایمان سب سے حیرت والا ایمان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لے کر آئے گا؟ تو ان کا ایمان سب سے حیرت انگیز ایمان نہیں ہو سکتا. حیرت انگیز ایمان فرشتوں کا نہیں ہو سکتا. اس لیے
کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لے کر آئے گا؟ فرشتوں نے کہا تو یا رسول اللہ الانبیاء، پھر تو نبیوں کا ایمان سب سے بہترین اور حیرت انگیز ایمان ہوگا۔ آقا فرماتے وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، سنو نبیوں کا ایمان سب سے حیرت انگیز کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لے کر آئے گا؟ تو ان کا ایمان سب سے حیرت انگیز ایمان کیسے ہو گیا؟ اب دو لوگ، نہ فرشتوں کا ایمان سب سے حیرت انگیز، نہ نبیوں کا ایمان سب سے حیرت انگیز، اب تیسرے نمبر پر کون رہ گیا؟ تو تمام صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ فنحن، تو حضور ہمارا ایمان سب سے حیرت انگیز ایمان ہوگا۔ آقا فرماتے وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، سنو تمہارا ایمان حیرت انگیز کیسے ہو سکتا ہے جبکہ محمد تمہارے درمیان موجود ہے؟ اگر مجھے دیکھ کر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کیسے ایمان لاؤ گے؟ میں تو تمہارے درمیان ہوں، تو مجھے دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ مجھے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہو جو ایمان لے آؤ تو حیرت کی بات کیا ہے؟ تو تمہارا ایمان بھی حیرت انگیز ایمان نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اب نہیں پتا چل رہا کس کا ایمان سب سے حیرت انگیز۔ اب حضور کے لب کھلے، ارشاد فرمایا سنو سب سے حیرت انگیز ایمان میرے ان بھائیوں کا ہے جو ابھی نہیں بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا، بغیر دیکھے مجھ سے عشق کر رہے ہوں گے، مجھ سے محبت کر رہے ہوں گے، ان کا ایمان سب سے فرمایا سنو سب سے حیرت انگیز ایمان ان کا ہوگا جو صرف کتابوں میں پڑھ لیں گے یا کسی سے سن لیں گے حضور ایسے تھے، حضور کا اخلاق ایسا تھا، حضور کا چہرہ ایسا تھا، حضور مسکراتے تھے تو نور جھلتا تھا، حضور کے زلف عنبری ایسی تھی، حضور کا لباس ایسا تھا۔ کہا سنو میرے وہ بھائی جو آ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا، صرف سن سن کر میرا کلمہ پڑھیں گے، سب سے حیرت انگیز ایمان میرے ان بھائیوں کا ہے۔ تمہارا ایمان حیرت انگیز نہیں ہے، تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، انہیں دیکھو جو 1400 سال بعد آئیں گے اور بیٹھ کر مسجدوں میں، کہیں مصلوں پر، کہیں جلسوں میں صرف میرا ذکر خیر سنیں گے، اور جانتے ہو کہتے ہیں ان کے اندر جذبہ یہ ہوگا یا رسول اللہ اگر آپ کا چہرہ دیکھنے کا موقع مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ آپ پر قربان کرتے ہیں، یہ جذبہ ان کے اندر ہوگا، اور اس جذبے کے وہ ہوں گے، فرمایا ان کا ایمان سب سے بہتر ہوگا، وہ میرے بھائی جو بعد میں آئے۔ تو آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں، حضور نے ہمارا بھی ذکر بہت پہلے کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان کا وہ حصہ ملا ہے جس کی گواہی حضور دے چکے ہیں کہ سب سے حیرت انگیز ایمان ان لوگوں کا ہوگا۔ ہمیں اللہ نے یہ برکتیں دی ہیں کہ آج ہم اسی ایمان والے ہیں جس ایمان کی گواہی مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دے رکھی ہے۔ اب بتاؤ اللہ کہے تو کیوں نہ کہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم میں اپنا سب سے عظیم رسول بھیج دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ حضور ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے۔ حضرات محترم، انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور اب ہمارے بعد حضور کا ایک نایاب خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے جو بھی حضرت کے شیڈول میں داخل ہو، نعت منقبت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔